बस जी हो गई शॉपिंग। एलिया ने ढेर सारे शॉपिंग बैग्स डिग्गी में ठूंसे और मोमिन ने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। और अब सिवाय किसी अच्छे रेस्टोरेंट जाने के मेरा कहीं और जाने का मूड नहीं। उसने उंगली उठाकर मुतनब्बह किया। रमशा, वसीला और तान्या भी उनके करीब आ चुकी थीं। तान्या कुछ दिन हुए अपनी फैमिली के साथ अपने मैंगोरा वाले घर दोबारा शिफ्ट हो चुकी थी। उसे रमशा ने कॉल करके शॉपिंग सेंटर बुला लिया था। वो भी काफ़ी देर से उनके साथ शॉपिंग करवाने में मसरूफ़ थी। तानिया ने उन सब से अपने घर आने पर बहुत इसरार किया, लेकिन मोमिन का कहना था कि रमशा की शादी का दावतनामा देने वो बाकायदा एहतिमाम से आएंगे। तभी दोपहर का खाना रेस्टोरेंट में खाया गया। खाने के दौरान उनके दरमियान ये तय पाया था कि सारी लेडीज़ और बच्चे मोमिन की कार में म्यादम रवाना हो जाएंगे और मनसब तानिया को उसके घर छोड़ने के बाद पीछे आएगा। इस वक्त दोपहर के 3 बजे थे। मनसब तानिया को लेकर उसके घर के लिए निकला और वो सब म्यादम रवाना हो गई। मोमिन ने बड़े रोड से म्यादम की तरफ टर्न लिया तो मोबाइल पर मनसब की कॉल आने लगी। हाँ भाई, कहाँ पहुँचे तुम? हम तो घर वाले रोड पर चढ़ आए हैं। हाँ, वो एक्चुअली यही बताने के लिए कॉल की थी, मैं फ़िलहाल घर नहीं आ रहा। मनसब ने कुछ ठहरा ठहरा आगाज़ लिया तो मोमिन चौंक गया। क्या मतलब? कहाँ हो तुम? मैं थाना जा रहा हूँ। थाना? क्यों? मोमिन को सुनकर ही तशवीश हुई, लेकिन फिर सोचा शायद अपनी बहन से मिलना हो। क्या सिस्टर की तरह? वहाँ भी जाऊँगा, लेकिन अभी तो हवेली। वह मोमिन के लहजे को देखते संभल कर जवाब देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोमिन के लिए परेशानी बढ़ती जा रही थी। क्यों मनसब, अचानक हवेली किस लिए? तुम्हें पता है ना वहाँ। वो कहते कहते रुक गया। बाकी सब उसकी जाने मतवज्जा थीं। यार टेंशन मत लो, बस वो गुलनाज खाला की कॉल आई थी। शहनाज ताई की वजह से बहुत परेशान थीं। मैं चाहता हूँ कि अरहम को समझाऊँ। ये सब तुम्हारे करने के काम नहीं है मनसब, इन सब से दूर ही रहो। और मैं तो कहता हूँ कि वापस आ जाओ। मम्मी ने कार पार्किंग में रोकी। खवातीन सामान लेकर अंदर आ गईं, लेकिन सबके चेहरों पर परेशानी आ चुकी थी। रमशा का बस नहीं चल रहा था। यहीं से वापस पलट जाती और भाई को अपने साथ ले आती। उसे मालूम था कि अरहम ने किसी कराए के कातिल को कर रखा है। ऐसे में मनसब का थाना जाना। वो कमरे में आकर सुस्त सी बैठ गई। क्या हुआ? शॉपिंग अच्छी नहीं हुई क्या? रिजवाना उनके उतरे चेहरे देखकर आम अंदाज में मुस्कुराईं, लेकिन एलिया और रमशा ने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा। जी नहीं, बस थकावट है। एलिया हल्का सा मुस्कुराई। अम्मी को बता दो एलिया, वही रोक सकती हैं भैया को। रमशा ने धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया, लेकिन रिजवाना ने फिर भी सुन लिया। क्या बता दो? क्या हुआ है? वो तो बिना जाने ही हाथ पैर छोड़ने लगी। एलिया ने लब चबाते वसीला को देखा, फिर खुद ही अम्मी को बता दिया कि मनसब भैया थाना गए हैं, और वो भी हवेली। पागल है ये लड़का। उन्होंने हाथ सीने पे मारा। वो क्या नाम है, कोई बादशाह खान उसके पीछे लगा है ना? तो ऐसे में वहाँ जाने का क्या मतलब? मेरा फ़ोन दो एलिया। वो दिल पे हाथ रख के बैठ ही गईं। इतना क्यों परेशान हो रही हैं? बैठ जाएं यहाँ। वसीला अपनी जगह से उठकर माँ के पास आई। एलिया इस दौरान मनसब को कॉल मिलाते हुए माँ के करीब आई। हेलो मनसब, कहाँ हो? देखो तुम फ़ौरन वापस आ जाओ। अरे अम्मी, कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो मैं थाना पहुँचने वाला हूँ। आप प्लीज़ ज़्यादा ना सोचें। बस गुलनाज खाला और ताई से मिलकर वापस आ रहा हूँ। उसने माँ की ना सुनते बस अपनी कहकर कॉल ही ऑफ कर दी। या अल्लाह, ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा। अरे कोई दादी को बताओ। वो हाथों पे सर गिराए निढाल सी हो गईं। महज 2-4 दिन पहले खुद ही बैठा बता रहा था कि अरहम ने कराए का कातिल छोड़ा है इसके पीछे। ऐसे में खुद खतरे के मुंह में जाना। वसीला ने उन्हें ज़बरदस्ती लिटा दिया। दादी भी सुनकर परेशान हो गई। नुजरत मामी और तौफीक मामू भी वहीं आ गए। सभी अपने अपने तबसरे कर रहे थे। वसीला अगरचा किसी बात में हिस्सा नहीं ले रही थी, लेकिन जहन उसका भी मतवातिर एक अधेड़ बन में था। आखिर मनसब ने इतनी लापरवाही का मुजाहरा क्यों किया था? क्या इसकी सर महरी वजह बनी थी? वो लब काटते बेसर पैर की बातें सोच रही थी। वो खामोशी से आकर अपने कमरे में बैठ गई। रमशा परेशानी से यहाँ वहाँ चक्कर काट रही थी और साथ साथ बुड़बुड़ा भी रही थी। वसीला के जी में आया कि रमशा के तो बहन और बहनोई थाना से हैं, तो उसे उनको कॉल करनी चाहिए। लेकिन रमशा का तो लगता था दिमाग ही काम करना छोड़ गया था, और वसीला मारे लिहाज के कह ही नहीं पा रही थी। आखिर रमशा को ख्याल खुद क्यों नहीं आ रहा था? अनीस भाई खुद हवेली जाकर मनसब को वहाँ से वापस ला सकते थे, लेकिन वो ये सब बातें भी सोच कर रह गई। कहने की
जरूरत ही नहीं कर पाई। मोमिन, तुम मनसब को कॉल मिलाओ, इतनी देर हो गई, अब तो वो हवेली से निकल आया होगा। तौफीक साहब ने मोमिन से कहा तो उसने फ़ौरन मोबाइल निकाला, लेकिन मनसब का नंबर बंद आ रहा था। मोमिन का दिल बेसाख्ता बहुत शिद्दत से धड़का। नंबर ऑफ है। उसने डरते डरते फुप्पो को देखा, लेकिन उन्होंने या अल्लाह कह के सर पकड़ा। अब क्या करें? देख रहे हैं भैया, कितना लापरवाह है, मेरा कुछ ख्याल ही नहीं। वो बाकायदा रोने लग गईं। अच्छा, अब रोना बंद करो, सब खैरियत की दुआ करते हैं। उन्होंने तसल्ली देने की कोशिश की और वसीला, जो उसी वक्त दरवाजे में आकर रुकी थी, वापस पलटकर कमरे में चली गई। रमशा, तुम अपनी सिस्टर को कॉल करो, मेरा मतलब है मैमूना से बात करो। वो अक्सर ही भूल जाती थी कि रमशा और मैमूना ही उसकी सगी बहनें हैं। अनीस भाई, ज़रा जाकर पता तो करें। वसीला ने इस बार बिना किसी सोच विचार के सीधे कह दिया और रमशा को भी होश आया। हाँ, मैमूना से बात करनी चाहिए, मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया। वो फ़ौरन अपने मोबाइल की तरफ लपकी। वो भी सुनकर परेशान हो गई थी। बाबा से हमेशा ये इन्हीं हरकतों पर डांट खाता था। वो पलंग के किनारे बैठी अब उंगलियां चटखा कर टेंशन निकाल रही थी। वसीला ने उसे मुस्कुराकर देखा। रिश्तों की तब्दीली मोहब्बत में कमी नहीं ला सकी थी। वो हकीकतन अपने भाई के लिए परेशान थी। मैमूना की कॉल करीब 20 मिनट बाद आई। कहो, मनसब से बात हुई? कहाँ है? वो मोबाइल ऑन करते ही शुरू हो गई। नहीं यार, मेरा तो अपना दिमाग अब काम नहीं कर रहा। मनसब का मोबाइल तो वैसे भी बंद आ रहा था। मैंने अनीस को हवेली भेजा तो अरहम ने कहा कि यहाँ तो मनसब आया ही नहीं। अब ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे मुताबिक तो उसे हवेली पहुँचे बहुत वक्त हो गया। ये तो मुझे साफ कुछ गड़बड़ लग रही है। अनीस अब राशिद से रब्ता कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता, तुम लोगों ने उसे इजाज़त कैसे दी? हमसे क्या पूछ कर गया था? और ये अरहम? रमशा अपनी पलकें झपक कर अपना रोना काबू में कर रही थी। मैमूना, उसने मनसब के साथ कुछ करना दिया हो। अल्लाह ना करे। मैं अनीस से कहती हूँ पुलिस में बात करें। मैमूना का दिल डूबने सा लगा। वसीला उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसने एकदम ही आगे बढ़कर रमशा से मोबाइल ले लिया। मैमूना आपी, मैं वसीला। वसीला, मैमूना ने उसे प्यार से पुकारा। कहो, कैसी हो? आपी, वो कहते साथ ही अटक सी गई। हाँ हाँ, कहो वसीला। वो आप अनीस भाई से कहें कि अरहम से दोबारा मिलें और उनसे कहें कि हम उन पर लगे सारे केस वापस ले लेंगे। मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं उन्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन वो मनसब को वापस भेज दें। हाँ हाँ, मैं कहती हूँ। मैमूना ने फ़ौरन ही कॉल काट दी। रमशा ने वसीला की तरफ देखा तो उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ महसूस किया। मनसब की गुमशुदगी की परेशानी उसके भी चेहरे से आया थी। वो वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाई और वॉशरूम में घुस गई। रमशा को साफ लगा कि उसे रोना आ रहा था, लेकिन वो अपने जज्बात को छुपाना चाहती थी। क्या हुआ है ताई को? वो शहनाज ताई के सरहाने खड़ा निहायत अफसोस से गुलनाज बीबी को देख रहा था। शहनाज ताई एकदम बीमार, निढाल और गशी की हालत में महसूस हुई। वो अरहम शायद अपने नाम करवा रहा था सब कुछ, लेकिन आपा को पता चला तो कागज़ फाड़ दिए। तो अरहम ने माँ से बहुत झगड़ा किया, हाथ भी उठा दिया। तुम्हें जान से मारने की बातें कर रहा था। आपा फिर अजीब अजीब बातें करने लगी। अरहम को बद्दुआएं दे रही थीं। गुलनाज सारी बात बताते उसे दुखी नज़रों से देख रही थी। वो अब भी रुक रुक कर बहुत धीमी आवाज़ में बात समझा पाती थी। एक मुद्दत से बोलने की आदत ख़त्म हो गई थी तो बात करते खुद भी बेयकीन सी रहती। अभी अरहम कहाँ है? डेरे पर। तुम उधर नहीं गए? नहीं, मैं तो सीधा अंदर आ गया। आप किसी मुलाजिम से कहकर उसको ज़रा घर बुलाएं। वो दूर एक कुर्सी पर बैठ गया। गुलनाज बाहर चली गई। अरहम करीब 10-12 मिनट बाद अंदर आया तो मनसब को देखकर बुरी तरह चौंका। तुम यहाँ? वो दरवाजे में ही रुका। कमाल है, तुम्हें हैरत हो रही है? तुम्हारे बंदे तो नज़र रखते हैं ना मुझ पर। वो मुस्कुरा दिया। किस लिए आए हो? उसका माथा सुकड़ गया। तुम्हारी खाला ने बुलाया है। और ये ताई को क्या हुआ है? डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? हालत देखी है इनकी? मैंने कुछ नहीं किया, अपने शौहर के कर्मों को रोती रहती हैं। वो इस्तेज़ाइया हंसा और मनसब बस एक दुख भरी नज़र डालकर रह गया। वजह जो भी हो अरहम, ख्याल तो तुम्हें रखना चाहिए ना। मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं। मेरी माँ है, मैं खुद देख लूँगा। इनका इलाज कराओ और जब ये ठीक हो जाएं तो इन्हें बताओ
کہ منصب کو اس کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ میری طرف سے سب کچھ تمہیں مبارک ہو، لیکن میرے خلاف منصوبے بنانا بند کر دو، نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ وٹ دا ہیل! وہ تنزیہ ہنسا۔ کیا بگاڑ لوگے تم میرا؟ بتاؤں یا سنواؤں؟ منصب نے اس مرتبہ مسکرا کر اسے دیکھا اور موبائل نکال کر ایک وائس میسج اوپن کیا۔ اچھا تو پھر سن ہی لو۔ اس نے آواز اونچی کر کے موبائل ارحم کے نزدیک کیا۔ ہیلو منصب، کیا حال ہیں؟ اچھا وہ بادشاہ خان کا ٹھکانہ معلوم ہو گیا ہے اور آج ہی اسے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس نے یہ اقرار بھی کر لیا ہے کہ ارحم خان اس کے ساتھ رابطے میں تھا، اور یہ ارحم خان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ بادشاہ خان کے ایجنسیوں سے رابطے تھے۔ ارحم کا اسے ہائر کرنا اسے سلاخوں کے پیچھے ڈال سکتا ہے، اس لیے بہتر ہوگا ارحم کو اس بارے میں آگاہ کر دو۔ باقی تمہیں بہت مبارک ہو، بادشاہ خان کی گرفتاری کے ساتھ ہی تمہاری جان کو لگے خطرات بھی ٹل گئے ہیں۔ ٹیک کیئر۔ وائس ختم ہو گئی۔ منصب نے موبائل آف کیا۔ یہ اے ایس پی شفقت احمد تھے، اور تمہارا ساتھی اس وقت پولیس کی حراست میں ہے۔ انفیکٹ تمہارے گرد بھی گھیرا تنگ ہونے والا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ ارحم کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اوکے، تو بادشاہ کو کال کر کے خود دیکھ لو، وہ تمہیں سچ بھی بتا دے گا، اور پولیس کے ہاتھ بھی ایک اور ثبوت آ جائے گا تمہارے اس سے رابطے میں ہونے کا۔ اس بار منصب کا لہجہ تنزیہ ہوا اور ارحم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں ہونے دے سکتے۔ وہ بوکھلا سا گیا۔ ہاں بالکل، تم میرے تایا زاد ہو، میں چاہوں تو تمہیں بچا سکتا ہوں، لیکن میری شرط… اس نے ابرو اٹھایا۔ بولو، کیا شرط ہے؟ ارحم نے بادل نخواستہ لہجہ نرم رکھا۔ پائی کا علاج، ان کی دیکھ بھال اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا۔ اگرچہ یہ باتیں شرطوں سے کرنے والی نہیں ہیں، اولاد کی حیثیت سے تمہارا یہ فرض ہے۔ دوسرے مجھ سے اور میرے معاملات سے مکمل لا تعلقی برتو گے۔ ویسے بھی ایک نتیجہ تم ابھی دیکھ چکے ہو، اور اگر میں درمیان میں نہ آؤں تو بہت جلد بھگت بھی سکتے ہو۔ تیسرے، مجھے واقعی اس حویلی اور اس دولت سے کوئی سروکار نہیں، لیکن کان کھول کر سن لو، میں نے اپنا حصہ تائی امی کے نام کر دیا ہے، جو ان کی وفات کے بعد مجھے منتقل ہو جائے گا۔ اس لیے تم ان کا خیال رکھو، ان کی زندگی کی دعا مانگو۔ تمہارا یہ عیش و آرام بس ان کی زندگی تک ہے۔ یہ سن کر ارحم پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ ایک بات بتاؤں ارحم، تم نے ہمارے نئے رشتے کو صرف دولت کے تناظر میں دیکھا ہے، جبکہ میرے لیے صرف رشتے اہم ہیں۔ آج میں تم کو خود سے کہیں زیادہ امیر سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے محبت کرنے والا بھرا پورا خاندان مل گیا ہے۔ ایک دن تم نے مجھے نمک حرام، احسان فراموش اور نہ جانے کیا کچھ سنا دیا تھا، جبکہ حقیقت یہ نکلی کہ دادی کے میرے تعلیم پر لگائے اخراجات تو دراصل ازالہ تھے اس حادثے کا جو نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے سرزد ہو گیا تھا۔ ہاں، جب بھی میں نے یہ دیکھا کہ تم اس دولت، اس حیثیت کا غلط استعمال کر رہے ہو، تو میں واپس آنے میں دیر نہیں لگاؤں گا، اور تم دیکھو گے کہ تم سے کیسے اپنے حصے کی ایک ایک پائی وصول کرتا ہوں۔ لہٰذا بہت سنبھل کر رہنا۔ منصب نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا اور گلناز بی بی کی طرف دیکھا۔ آپ مجھ سے رابطے میں رہیے گا خالہ، اور اب سے ارحم آپ کو کبھی منع نہیں کرے گا۔ تائی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو میں ان سے ملنے دوبارہ آؤں گا۔ ابھی مجھے اجازت۔ وہ کہہ کر رکا نہیں اور باہر نکل آیا۔ موبائل پر ڈھیر ساری مسڈ کال آئی ہوئی تھیں۔ اسے ایک ایک کر کے سب کو تسلی دینی تھی۔ جانتا تھا اس کا موبائل آف ہونے کی وجہ سے سب پریشان ہو گئے تھے۔ منصب کو مینگورا میں شاپنگ کے دوران سر شفقت کی کال آئی تھی۔ وہ اسے کچھ خاص بتانا چاہتے تھے۔ منصب نے انہیں بتایا کہ وہ اس وقت مینگورا میں ہے اور اسے تھانہ میں کچھ اور کام بھی ہیں، اس لیے وہ کچھ دیر میں وہیں حاضر ہوتا ہے۔ لیکن تانیہ کو چھوڑ کر جو ہی سفر پر روانہ ہوا، امی کی کال آئی، اور اس کے بعد چارجنگ ختم ہونے کی وجہ سے اس کا موبائل آف ہو گیا۔ موبائل کو اس نے شفقت سر کے آفس میں آ کر تھوڑا سا چارج کیا۔ انہوں نے جب بادشاہ خان کی گرفتاری کا بتایا تو منصب نے ہی ان سے کہا کہ وہ اس بیان کا باقاعدہ اسے ایک وائس بھی بھیج دیں، کیونکہ ارحم اس طرح یقین نہیں کرے گا۔ پھر پولیس اسٹیشن سے وہ سیدھا حویلی آیا۔ یہاں کے معاملات نپٹا لینے کے بعد پہلا فون میمونہ کو کیا۔ اس سے خوب ساری ڈانٹ کھائی اور اب مسکراتے ہوئے میمونہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میمونہ نے کہا کہ میں میادم کال کر کے خود ہی سب کو بتاتی ہوں کہ تم کہیں گم نہیں ہوئے اور ہٹے کٹے ہو۔ وہ غصے میں کہہ کر کال کاٹ گئی اور منصب نے بے ساختہ کہا لگایا، جانتے بھی ہو کتنا پریشان کیا ہے تم نے سب کو۔
میمونہ نے اس کے بازو پر 2 ہتھیلی جمائی۔ مجھے جب ارحم نے کہا کہ یہاں تو تم آئے ہی نہیں تو قسم سے مجھے تو چکر ہی آ گیا۔ انیس نے سر گھما کر بتایا تو منصب زور سے ہنس دیا۔ یار جب تم نے اس سے پوچھا تب میں واقعی ان سے نہیں ملا تھا۔ تھانہ آتے ہی پہلے پولیس اسٹیشن جانا پڑ گیا، وہاں کافی دیر بیٹھا رہا، اس دوران موبائل بھی آف تھا، تبھی شاید میڈم اور تھانہ میں میری ڈھونڈیاں مچ گئی تھی، اور کچھ لوگوں نے تو فوراً سارے ہتھیار ڈال دیے۔ میمونہ مانی خیزی سے مسکرائی تو منصب نے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ مطلب بتا دوں؟ میمونہ نے انیس سے تائید چاہی تو وہ بھی ہنس دیا۔ بتاؤ بھی، کیا معمہ ہے؟ جس وقت ہر طرف تمہاری گمشدگی کی آگ لگی تھی مجھے رمشا کی کال آئی، اور اسی کے ہاتھوں سے وسیلہ نے موبائل لے کر مجھے کہا کہ انیس بھائی کو ارحم کے پاس بھیجوں تاکہ وہ ارحم سے کہیں کہ وسیلہ اس پر لگے سارے کیس واپس لینے کو تیار ہے، بس کسی طرح اس کے پولیس والے کو جان کی امان دی جائے۔ وہ آخر میں کھلکھلا کر ہنس پڑی، لیکن منصب کو بالکل یقین نہیں آیا۔ مذاق کر رہی ہو؟ ہاں بھائی، تمہیں کیسے یقین آئے گا؟ لیکن ہم تو تمہارے ساتھ میدم جانے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اچھا، واہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن وہ ایک دم چونکا۔ اس بات کا پچھلی بات سے کیا لینا دینا؟ وہ تو وہیں جا کر بتائیں گے۔ وہ شوخی سے ہنس دی اور منصب نے کندھے اچکا دیے۔ اوکے تو پھر چلو میرے ساتھ، دیر کس بات کی ہے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چائے اس نے میمونہ کے گھر آ کر پی تھی اور اتنا ریسٹ کافی تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ میمونہ، انیس اور چھوٹے شہیر کو لیے میدم کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک تو ان رشتوں کے ہیر پھیر نے مجھے بالکل ہی چکرا دیا ہے۔ دیکھیں نا دادی، اب مجھے اپنی ہی سگی بہن کا ہاتھ مانگنے کے لیے اپنے بھائی کی سگی ماں کے پاس جانا ہے نا؟ کچھ ایسا ہی ہے نا؟ میمونہ نے اپنے ہی جملے کی تصدیق کے لیے رمشا کو دیکھا اور وہاں موجود سب ہنس پڑے۔ بس تم اتنا تردد نہ کرو، یہاں سب کو سب پتہ ہے، دادی نے اسے چھیڑا۔ ہاں، اور جہاں تک تمہاری خواہش کی بات ہے تو ہم میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ مجھے تو یہ تصور ہی گھنٹوں شاد رکھتا ہے کہ میری وسیلہ میری بہو بن جائے گی، اور کبھی یہ سوچ کر خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرا داماد بن رہا ہے۔ وہی بات کہ کبھی عجیب سی خوشی ہوتی ہے تو کبھی واقعی سر چکرانے لگتا ہے۔ رضوانہ بھی تصور کر کے خوب لطف لے رہی تھیں۔ اعتراف تو میرے بھائی کو بھی بالکل کوئی نہیں ہے، میمونہ دبی دبی ہنسی سے کہنے لگی۔ البتہ آپ کی بیٹی، مجھے لگتا ہے پیار سے بہت منا لیا، اب سختی کرنی پڑے گی۔ نصرت مامی نے سر ہلاتے کچھ سوچ بچار کی، جس پر سب چونکے۔ یعنی توفیق سے کہتی ہوں وہی جا کر بات کریں، ان کے سامنے چوں بھی نہیں کرتی۔ رضوانہ چونکہ وسیلہ کی فطرت سے واقف تھیں تو انہیں ساری فکریں ندرت کے ایک آئیڈیا کے بعد زائل ہوتی محسوس ہونے لگیں۔ توفیق ماموں بہت شفیق اور نرم خو انسان تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی شخصیت میں ایک روب اور بات میں دم ہوتا تھا۔ وہ دباؤ وغیرہ کے ویسے بھی قائل نہ تھے۔ البتہ ایک بات انہوں نے غور کرنے کے انداز میں وسیلہ کے سامنے رکھی کہ اسے اپنی ماں کی خوشی کو ضرور مقدم رکھنا چاہیے۔ منصب اس کا بیٹا تھا تو وسیلہ بیٹی۔ انہیں اگر منصب کو چھوڑ کر اس کے لیے کسی بھی اور کو پسند کرنا پڑا تو ویسی خوشی کبھی محسوس نہیں کر سکتی جیسی منصب کے لیے کریں گی۔ وسیلہ نے ان کو خاموشی سے سنا، اور اگلی صبح جب ایلیا اس کی رائے جاننے آئی تو اس نے حامی بھر لی۔ اس خبر پر پورے گھر میں خوشی اور جوش دکھائی دیتا تھا۔ میمونہ آپی بھی ابھی یہیں تھیں اور شادی کی تاریخ طے کر کے جانا چاہتی تھیں۔ وسیلہ اس وقت آنکھ کے دھیمے شعلوں کو دیکھ رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر یوں ہی سرسری دیکھا، لیکن نظر جب اندر داخل ہوتے منصب پر پڑی تو گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینک یو وسیلہ جی، وہ مؤدب بننے کی کوشش کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وسیلہ نے گھبرا کر یوں ہی بالوں کو کان کے پیچھے دھکیلا۔ یہ حامی اس دن نہیں بھر سکتی تھیں؟ فضا گھٹ میں گلا گھونٹ رکھا تھا کسی نے؟ منصب کے لہجے میں شوخی تھی، وہ بس سر جھکا کر رہ گئی۔ مجھے تو ماموں نے کہا۔ وسیلہ نے ازحد سنجیدگی کے ساتھ نہایت صاف گوئی سے وضاحت کی تو منصب کا منہ کھلا رہ گیا۔ مطلب فورس کیا گیا؟ اس کی بوکھلاہٹ اس کے لہجے سے آیا تھی۔ وسیلہ نے خاموشی سے منہ پھیر لیا کہ اب سچ تو یہی تھا، لیکن میں ہرگز اس دباؤ وغیرہ کے حق میں نہیں ہوں۔ اٹس ریئلی انفیئر۔ وہ ایک دم ہی بہت پریشان دکھائی دینے لگا۔ اور پلیز وسیلہ، آپ وہی کریں جو آپ کی مرضی ہے، میں ان سب کو خود سمجھا دوں گا۔ وہ دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ ہمارے بڑے ہمارے بھلے کے لیے ہی ہمیں سمجھاتے ہیں،
امی کی صحت، ان کی زندگی، ان کی خوشی میرے لیے بھی ہر بات سے بڑھ کر ہے، لیکن امی کو خوش کرنے کا یہی ایک طریقہ تو نہیں ہے۔ آپ اپنی پریکٹس شروع کریں، وکالت کا باقاعدہ آغاز کریں، ان کو خوش اور مصروف دکھائی دیں، وہ خود بخود مطمئن ہوتی جائیں گی۔ دراصل مجھے کچھ کنفیس کرنا ہے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، چہرے پر وہی سنجیدگی تھی۔ جی کہیں۔ وہ اب مکمل متوجہ تھا۔ اگر میں یہ سچ آپ کو آج نہ بتاتی تو کچھ دن بعد کہیں نہ کہیں سے ضرور آپ کو معلوم ہو جاتا کہ وسیلہ کو توفیق ماموں نے رضامند کیا۔ تب آپ کے دل میں گرا پڑ سکتی تھی کہ شاید مجھے مجبور کیا گیا ہو۔ تو منصب ابرو جوڑے اب اسے بغور سن رہا تھا۔ تو وہ وسیلہ نے ابرو سے اس کے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا۔ منصب نے کچھ نہ سمجھتے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اس کی بند مٹھی میں ایک نیلے رنگ کی مخمخی ڈبیا دبی تھی جو اس نے کچھ دیر پہلے جیب سے نکالی تھی۔ یہ تو انگوٹھی ہے۔ اس نے بند ڈبیا کو دوبارہ جیب میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن وسیلہ نے اپنا ہاتھ آگے کر کے انگلیاں پھیلا دی۔ میرے لیے ہے تو پہنا سکتے ہیں۔ لیکن منصب ابھی تک ہشو پنج میں تھا۔ ماموں کی کوشش بے شک مجھے میرا بھلا سمجھانے کی تھی، لیکن میرے حامی بھرنے کی وجہ یہ نہیں تھی۔ وہ سر جھکائے پہلی مرتبہ تھوڑا سا مسکرائی اور معلوم نہیں آگے کیا کہنا چاہتی تھی۔ وہ آپ نے فضا گھٹ میں جو باتیں کی ان سے بہت کچھ کلیئر ہو گیا تھا۔ بالآخر اسے ایک جملہ سوچ ہی گیا، جبکہ منصب نے رک کر غور کیا کہ فضا گھٹ میں کیا کیا باتیں ہوئی تھیں۔ ذہن میں کچھ دیر ان باتوں کو دہرایا اور چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس روز تو بہت سی باتیں کلیئر ہوئی تھیں، لیکن تمہاری الجھن کیا تھی؟ وہ اب شرارتی انداز میں سوال کر رہا تھا۔ ساری باتیں۔ وہ بات کو گول مول کرتے دوسری جانب پلٹ گئی۔ بدگمانی میرا بندے کے دماغ کا فطور ہوتا ہے۔ وہ تدبر سے سمجھانے لگا۔ جی نہیں، میں بدگمان نہیں ہوتی۔ لو جی، تو ابھی بدگمانی نہیں تھی؟ اس نے آہ بھر کر چھت کو دیکھا۔ ہمارا پورا رشتہ داؤ پہ لگا ہوا تھا لڑکی۔ اس نے وسیلہ کا کان مروڑ کر یاد دلایا اور وہ ہنس چلی گئی۔ بس اب آپ جائیں۔ ایک بار پھر بہت معذرت وسیلہ، وہ کڑا وقت جو تم نے بہت قریب سے دیکھا، اگرچہ اب گزر چکا ہے، لیکن اس کی یادیں شاید زندگی بھر مجھے بے چین رکھیں گی۔ منصب، آپ یہ سوری والی بات آئندہ کبھی نہیں کریں گے۔ وہ جو اسے بغور سن رہی تھی پورے استحکام سے کہنا شروع کیا، کیونکہ مجھے اس کڑے وقت سے نکالنے والے بھی آپ تھے۔ بجلی کا تار میرے پیروں سے شاید 5 قدم کی دوری پر تھا جب میمونہ نے حویلی کے بڑے پھاٹک پر دستک دی۔ اگر وہ اس وقت وہاں نہ پہنچتی تو آج میں زندہ ہی نہ ہوتی۔ اب تو شہناز چچی اپنے منصوبے خود اپنے منہ سے قبول کر رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے راشد بھائی کے ذمے میری چھان بین کا کام نہ لگایا ہوتا تو نہ ارحم کی چترال سے واپسی کا پتہ چلتا، نہ آپ میمونہ آپی کو بھیجتے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا، میں کون ہوں کوئی پلان کرنے والا؟ تو اب میں کہہ رہی ہوں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میرے نصیب کا لکھا تھا، اس لیے آپ کبھی یہ بات نہیں کریں گے۔ بہتر جناب۔ اس مرتبہ منصب بھی مسکرا دیا اور ماتھے تک ہاتھ لے جاتے شرارت سے اسے سیلیوٹ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میم، وہ عیسیٰ صاحب آئے ہیں۔ نواز نے پردہ سرکا کر کچھ جھجک بھرے انداز میں اطلاع دی۔ تانیہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے، لیکن اس نے بنا کوئی تاثر دیے سر کو اسبات میں ہلایا۔ آنے دیں۔ اور نواز واپس پلٹ گیا۔ دھڑکنیں تو تانیہ کی بھی بے ترتیب ہوئیں، لیکن اس نے چہرے کو سپاٹ رکھنے کی کوشش کی۔ عیسیٰ کی آمد کی توقع ویسے وہ خود بھی کر رہی تھی۔ جب سے وہ لوگ مینگورہ واپس آئے تھے، عیسیٰ کی امی اور بہنیں 2 مرتبہ ان کے ہاں آ چکی تھیں۔ سلطانہ آنٹی ایک سیدھی سادھی سی خاتون تھیں۔ تانیہ نے بجائے شرم اور جھجک کے خود بھی ان سے بہت سی باتیں کی تھیں، اور ان سب کو سن کر تانیہ کو بہت تسلی ہوئی تھی، بلکہ امی اور بابا بھی بہت مطمئن دکھائی دیتے تھے۔ عیسیٰ نے اس کی توجہ کھنکار کر اپنی جانب مبذول کروائی تو تانیہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیٹھو بیٹھو۔ عیسیٰ اس کے اٹھ کھڑے ہونے سے گھبرا سا گیا، جبکہ تانیہ مسکرا دی۔ پیشنٹ بن کر آئے ہیں کیا؟ نہیں تو۔ اس نے سمجھ نہ آنے والے انداز میں ابرو جوڑے۔ تو پھر ایک مشرقی لڑکی کو اپنا فرض نبھا لینے دیں۔ وہ مانی خیزی سے مسکرائی تو عیسیٰ بھی مسکرا دیا۔ رشتہ دوبارہ استوار کرنے پر بہت شکریہ۔ آج اس کی آمد پچھلی کئی ملاقاتوں کی نسبت کافی اعتماد لیے ہوئی تھی۔
اس کی انکل سرفراز اور آنٹی سے بھی بات ہوئی تھی۔ تانیہ سے البتہ میادم میں پارک والی ملاقات کے بعد آج ملنا ہو رہا تھا۔ چلو شکر ہے، یہ تو ایک اضافی خوبی نکل آئی، ورنہ میں بے ادب بیوی کے ساتھ بھی گزارا کرنے کو تیار تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ کی شرائط ویسے بھی بادب بیوی سے خاص لگاؤ نہیں کھاتی تھیں۔ اس نے بڑی لطافت سے یاد دلایا۔ اوہ، عیسیٰ بری طرح جھینپ گیا۔ یہ شروع کے دنوں کی بات تھی جب اس نے تانیہ کو آئیڈل بیوی کے خواص بتائے تھے۔ انتخاب بھی تو تمہارا کیا تھا پھر۔ اس نے حساب برابر کرنے کی کوشش کی اور تانیہ بھی ہنسی نہیں روک پائی۔ میں نے تو سوچنے کے لیے کافی طویل وقت دیا تھا۔ وہ بھی مسکرا کر جدائی کا وقت یاد دلانے لگی۔ اور یہ بیچ کا وقت بہت اہم ہوا کرتا ہے۔ عیسیٰ کی خوبصورت گہری آنکھیں بڑی توجہ سے تانیہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ اچھا وقت بھی سہانے خواب جیسا ہوتا ہے۔ آنکھیں تو صحیح معنوں میں کڑے وقت پر ہی کھلتی ہیں۔ جی، یہ سچ ہے، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کڑے وقتوں سے بچائے۔ اس نے ایک آہ بھری۔ دیکھا جائے تو اس جہان کی زندگی ہی ایک سہانا خواب ہے۔ اصل آنکھ تو اس دنیا میں ہی کھلنی ہے نا۔ کاش یہ بات سہیب کی سمجھ میں بھی آ جاتی۔ اس کا حد درجہ حساس ہونا ہی اس کی پرابلم تھا۔ عیسیٰ کی سرد آہ بھی بڑی بے اختیار تھی۔ تانیہ لب بھیجے خاموشی رہی۔ دل میں یوں ہی ایک خیال سا آیا کہ اب تو زندگی بھر کا ساتھ ہونے والا ہے۔ کیا سہیب کا ذکر ان کے بیچ ہمیشہ ایسی تکلیف دہ خاموشی بن جایا کرے گا؟ آپ نے وہ وقت نہیں دیکھا تانیہ، جب پہلے سہیب کی موت، پھر اس کے بعد ہماری بدگمانی، نفرت اور انتقام لینے کی کوشش، لیکن محض 3-4 دنوں کے اندر ہی ڈرائیور کی زبانی حقیقت کا پتہ چلنا اور اس کے نتیجے میں آپ کے خلاف پیدا ہونے والے جذبات کا یک لخت پشیمانی اور ازالے میں ڈھلنا ہم نے اپنی ذات پر جھیلا ہے۔ اور اس روز اگرچہ وہ خودکشی کرنے کی نیت سے نہیں نکلا تھا، لیکن جتنا وہ جذباتی تھا، ہمارا اس کے متعلق ایسا سوچنا بہت آسان ثابت ہوا، اور اسی وجہ سے ایک طویل عرصے کے لیے ہمارے معاملات التوا اور کرائسس کا شکار ہو گئے۔ کچھ قصور میری جلد بازی کا بھی ہے، لیکن اب میں تحمل اور برداشت کا سبق سیکھ رہا ہوں۔ جی، یہ صحیح بھی ہے۔ تانیہ نے تائید میں سر ہلایا۔ فوری طور پر آنے والی تکلیف ہی تو صحیح معنوں میں انسان کی ہمت کا امتحان ہوتی ہے۔ کوئی بھی اچھا برا واقعہ چاہے جتنی شدید نوعیت کا ہی کیوں نہ ہو، اپنا اثر وقت کے ساتھ کم کرتے بالآخر مکمل کھو دیتا ہے۔ نہ کسی چیز کو بقا ہے، نہ کسی چیز کے اثر کو۔ پریشے کی شادی، اس کی جدائی کا دکھ بھی ایک عارضی تکلیف ثابت ہوتا، لیکن کاش کہ سہیب بھی چند دن اپنا صبر آزما کر دیکھ لیتا۔ اچھا، ویسے صبر اور برداشت کی پریکٹس میں کہیں کہیں خوشی کے پڑاؤ بھی آ جایا کرتے ہیں، جسے اللہ کی طرف سے انعام سمجھنا چاہیے۔ عیسیٰ نے معنی خجی سے اضافہ کیا تو بات فوراً ہی تانیہ کی سمجھ میں آ گئی۔ اور ڈیٹ کیا طے پائی ہے اس خوشی کے پڑاؤ کی؟ اس نے بھی فوراً ہی لطافت سے پوچھ لیا، جس پر عیسیٰ نے زبردست کہا لگایا، بس چند ماہ، اور اس کی وجہ بھی میں بتاؤں گا۔ اس نے فی الفور بتایا تو تانیہ نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ آج تو تھکاوٹ نے برا حال کر دیا تھا۔ تو کولیگ چھٹی پر گئے ہوئے تھے۔ مومن کو ان کے کام بھی نپٹانا پڑ گئے تھے۔ گھر واپسی بھی شام کے قریب ہوئی۔ وقت چونکہ کھانے کا تھا تو وہ وہیں ابو کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کھانا ایک ساتھ کھا لینے کے بعد بھی وہ دیر تک حال احوال کرتا رہا۔ پھر یہ سوچ کر پھپھا کی طرف چلا گیا کہ اگر مزید دیر کی تو وہ سب کہیں سو نہ جائیں۔ ان سے روزانہ کی ملاقات بھی روٹین کا حصہ تھی۔ تم آؤ گی؟ اس نے جاتے جاتے رک کر ایلیا کو دیکھا جو کچن کے دروازے میں کھڑی تھی۔ جی، وہ بچے کمرے میں اکیلے ہیں، میں ان کے پاس جا رہی ہوں۔ اچھا، صحیح، میں پھر کچھ دیر پھپھو وغیرہ کے ساتھ بیٹھ آتا ہوں۔ وہ ادھر ہی چلا گیا۔ ایلیا نے اس کی پشت کو دیکھتے شرارت سے اپنی ہنسی لبوں میں دبائی۔ آج تو مراد ہی بر آئی تھی۔ سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آئی۔ بچے چھوٹے کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ اس نے بڑے کمرے کی لائٹ جلائی اور الماری سے کچھ سامان نکالا۔ بیڈ کے داہنے طرف کونے میں چھوٹا صوفہ اور گلاس ٹیبل تھی۔ اس نے میز سے چیزیں ہٹا کر 2-3 کینڈل اسٹینڈ رکھ دیے۔ جلانے کا ارادہ بعد میں کرتے اپنا جامنی پیازی ڈریس نکال لیا۔ واپس آ کر جلدی سے بال بنائے، میک اپ کیا اور ہلکی سی جیولری پہن لی۔ کوشش یہی تھی کہ اس رات جیسی ہی لگے جب موبائل کی اچانک بیل نے اسے متوجہ کیا تو وہ جلدی سے بیڈ کے نزدیک آئی۔ کال رمشا کی طرف سے تھی۔ ایلیا نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ جی، ہو گئے سارے کام؟ رمشا کی آواز ہلکی سرگوشی جیسی تھی۔ ہاں،
یہاں سب تیار ہے، بس پھر ٹھیک ہے، پھر میں ان کی محفل بھی برخاست کرنے کا سوچتی ہوں۔ سب جاگ رہے ہیں؟ نہیں، خواتین سبھی اپنے کمروں میں ہیں۔ مومن بھائی باہر لاؤنج میں منصب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میں منصب کو کسی بہانے وہاں سے اٹھاتی ہوں تو یہ بھی یقیناً اٹھ جائیں گے۔ اوکے اوکے، میں ان کا ویٹ کر رہی ہوں۔ ایلیا کا بلا وجہ ہی دل دھڑکنے لگا۔ کال آف کر کے جلدی سے کینڈلز جلائیں اور ایک خیال آنے پر کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ جلتی کینڈلز کی خوبصورتی میں ایک دم ہی اضافہ ہوا۔ کمرے کا ماحول سنہری سا لگنے لگا۔ واو! وہ موبائل میز پر رکھ کر دونوں مٹھیاں آپس میں بھیجے اپنے تخلیق کردہ ماحول سے آپ بھی مسرور ہو رہی تھی جب پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایلیا کے تو قدم ہی جیسے اپنی جگہ پر جم گئے۔ پلٹ کر دیکھنا محال تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں میچ لیں، دونوں لب خجالت سے دانتوں میں دبا لیے۔ پتہ نہیں مومن کا ری ایکشن کیسا ہوگا۔ وہ آنکھیں بند کیے کچھ دیر کھڑی ہی رہی۔ مومن اندر آ چکے تھے لیکن کچھ بول نہیں رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ پر جمی کھڑی تھی جب مومن نے اپنے ہاتھ اس کے دونوں شانوں پر رکھے۔ سرپرائز؟ آپ کو تو کچھ یاد بھی نہیں ہوگا۔ وہ ہلکا سا خفا ہوئی۔ تم جو ہونا یاد رکھنے کے لیے۔ مومن نے کندھوں سے نیچے لے جاتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں میں دیے۔ کیسا لگ رہا ہے 1 سال بعد؟ ایلیا مسکراتے ہوئے اس کی جانب پلٹی۔ پچھلے سال کی اس رات کو یاد کر رہا ہوں۔ مومن کے موڈ اور لہجے میں ایک دم ہی بشاشت آ گئی تھی۔ ایلیا کے سرپرائز نے ساری تھکن پل میں اتار دی تھی۔ اسے واقعی یاد نہیں تھا کہ آج ان کی شادی کی سالگرہ ہے، لیکن ایلیا نے بہت خوبصورت انداز میں یاد دلایا تھا۔ کمرے میں آتے اس کی پہلی نظر جلتی کینڈلز پہ پڑی تو اسے متعجب ہوا تھا، لیکن کینڈل کے ساتھ کیک اور چھری نے سوچنے پر مجبور کیا کہ سالگرہ نہ تو اس کی تھی نہ ایلیا کی، بچوں کی بھی کچھ ماہ پہلے گزری تھی۔ پھر کمرے کا ماحول اور خود ایلیا کی تیاری سے بس چند سیکنڈز لگے سمجھنے میں کہ آج ان کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی۔ ایلیا نے سیکنڈ ٹائم رمشا کے ساتھ جا کر کچھ چیزیں خریدی تھیں۔ اس نے گھر میں صرف رمشا کو اپنا راستار بنایا تھا اور اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی۔ تو کیا یاد آیا؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ گردن تک اونچا کپڑوں کا ایک ڈھیر، باہوں میں سمیٹے بھاگتی ہوئی چڑیل۔ مومن نے ہلکا سا آگے جھک کر شرارت سے یاد دلایا تو ایلیا نے بے ساختہ ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اللہ، آپ کی یادداشت تو غضب کی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کم از کم یہ بات تو بالکل یاد نہ ہو۔ ارے واہ، کیوں یاد نہ ہو؟ اور وہ تھوڑا پیچھے کو ہو کر سر سے پیر تک ایلیا کو دیکھنے لگا۔ یہ ڈریس بھی وہی ہے نا؟ جی بالکل۔ تب تو آپ نے اس ڈریس والی کو غصے سے گھورا ہوگا، اس لیے آج دوبارہ پہن لیا تاکہ پیار سے دیکھوں۔ اس نے جملہ جوڑا تو وہ جھیم کر ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ کیک کاٹ لیں؟ یار، سرپرائز دینا ضروری تھا کیا؟ صبح تو کم از کم بتاتی، میں بھی تمہارے لیے کچھ لے آتا، بلکہ شام کو سب مل کر مناتے۔ ایلیا نے سنجیدگی سے ٹوکا۔ یہاں آپ کچھ بھول رہے ہیں۔ مطلب؟ مومن نے ابرو جوڑے۔ جناب، پچھلے سال اس دن 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ میں نہیں چاہتی تھی سب کو انوالو کر کے میں وسیلہ آپی کا دل دکھاؤں۔ اوہ، مومن نے سر ہلایا۔ ہاں سوری، یہ بات تو بالکل میرے دھیان میں نہیں تھی۔ وسیلہ کے لیے اس دن کی یادیں بہت تلخ رہی ہیں۔ خیر یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، لیکن مجھے تو یاد دلاتی نا۔ کوئی بات نہیں، مجھے اگلے دن بھی تحفہ لینے میں کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے لطافت سے جتایا کہ تحفہ تو وہ ضرور لے گی۔ مومن بھی ہنس دیا۔ دونوں نے مل کر کیک کاٹا اور ایلیا نے مومن کو گھڑی کا گفٹ دیا۔ واہ بھائی، یہ تو عین میری پسند کے مطابق ہے۔ میں بھی لیدر کی گھڑی لینے کا سوچ رہا تھا۔ فل اسٹیل واچ کافی ہیوی ہو جاتی ہے۔ وہ پہن کر دیکھنے لگا۔ سچی بہت لائٹ فیلنگز آ رہی ہیں۔ اس نے اپنی بھاری گھڑی اتار دی تھی۔ گھڑی خوبصورت بھی بہت لگ رہی تھی۔ اچھا، ویسے مجھے ہیوی فیلنگز والے تحفے پسند ہیں۔ اس نے خالی کلائی پر فرضی کنگن کھنکا کر اشارہ دیا۔ مومن اس کی حاضر جوابی پر پہلے تو بے ساختہ ہنسا، لیکن پھر بٹوا کھول کر 5 کے 2 بڑے نوٹ نکالے۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم ابھی لو اپنا کیش گفٹ اور پھر چاہے اس سے اینٹیں خرید لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہائے، یہ شوہر لوگ زیادہ ہی کنجوس نہیں ہوتے۔ اس نے رقم بھی لے لی اور منہ بھی خوب بنایا۔ اچھا گفٹ اگلے سال کے لیے ادھار رہا، پرومس۔ اس نے پیار بھری مسکراہٹ سے ٹالنے کی کوشش کی۔ واہ، جیسے اگلے سال تو بڑا یاد رہے گا یہ دن۔ لکھ لیں،
مجھے ہی ساری زندگی آپ کو یاد دلانا پڑے گا۔ اس نے منہ پھلایا۔ اور میری دعا ہے اللہ پاک نے اس ساری زندگی میں ہمارے لیے ڈھیر سال لکھے ہوں، اتنے کہ ایک دن تو مجھے چھڑی اور میں تمہیں پتیسی گفٹ کر رہا ہوں گا۔ وہ اچھے موڈ میں محبت سے ایلیا کو دیکھتے ان آنے والے سالوں کو سوچ رہا تھا جب سچ مچ وہ ایک بوڑھی ایلیا ہوگی۔ ایلیا نے اس کی مسکراہٹ کو غور سے دیکھا۔ تنگ نہیں آئیں گے؟ میں تو تنگ نہیں آتا۔ جن سے محبت ہو انہیں عادت جیسا اپنا لیتا ہوں، اور عادتیں تو چاہ کر بھی ترک کرنا مشکل ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ وہ اسے بہت توجہ سے دیکھتے تائید چاہ رہا تھا۔ ایلیا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اچھا آپ نے میٹھا کھائیں، میں ذرا چینج کر لوں۔ وہ اٹھنے لگی لیکن مومن نے ہاتھ تھام کر روک لیا۔ نہیں، ایسے نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی کچھ انٹرسٹنگ کرنا ہے۔ کیا؟ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ اس رات کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ ایلیا اور مومن کی اینیورسری سے کچھ 1.5 ماہ بعد کی بات تھی، جب پہلے رمشا اور راشد شادی کے خوبصورت بندھن میں بندھے اور اس کے ایک ہفتے بعد منصب اور وسیلہ کی شادی انجام پائی۔ رمشا اور راشد بھی شادی میں شریک تھے۔ وہ بھی میمونہ کی طرح تھانہ بیاہ کر گئی تھی، اور میمونہ اس وجہ سے بہت خوش بھی تھی۔ رضوانہ نے منصب کو گورنمنٹ کی رہائش نہیں لینے دی۔ انہیں اور دادی کو اپنے اکیلے گھر میں وسیلہ اور منصب دونوں کی ضرورت تھی، تبھی منصب کے کمرے کو سجایا گیا۔ ڈاکٹر تانیہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ شادی میں شریک تھیں۔ اس کی اور عیسیٰ کی شادی چند ماہ بعد طے پائی تھی۔ رمشا اور ایلیا نے دلہن بنی وسیلہ کو اس کے کمرے میں پہنچایا۔ وسیلہ نے اورنج اور میرون رنگ کا لہنگا پہنا تھا۔ فنکشن چونکہ ہال میں رکھا گیا تھا تو اختتام پر صرف گھر والے ہی دلہن کو لے کر آئے۔ گھر میں میمونہ اور رمشا مہمان تھیں۔ انیس، راشد اور مومن نے بڑی شرافت سے دولہا کو بھی وقت پر اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ جس وقت کمرے میں داخل ہوا، سجی سمری وسیلہ بلا وجہ ہی دوپٹہ درست کرنے لگی۔ منصب کو البتہ اسے نروس دیکھ کر خاصی تقویت ملی، کیونکہ اندر سے وہ بھی اچھا خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ گھڑی، بٹوا اور جیب کا دیگر سامان ٹیبل پر رکھتے اس نے ذہن پر بہت زور دیا۔ پچھلی رات تک بھی اچھے خاصے ڈائلاگز یاد تھے۔ کہاں اڑ گئیں بار بار کی دہرائی باتیں۔ منصب بیڈ کے نزدیک آ کر کنارے پر بیٹھا۔ ارے یار، تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرا دماغ سچی کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ اس نے انتہائی بے بسی سے اعتراف کیا تو وسیلہ نے ہنس کر منہ گھٹنوں میں دے دیا۔ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں کہ کس طرح بات شروع کرتے ہیں، اور جو سوچا تھا وہ صفا چٹ ہو گیا۔ وہ بتاتا جا رہا تھا اور وسیلہ کا ہنسی دباتے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اچھا چلیں، کوئی بات نہیں۔ اس نے اپنی ہنسی بمشکل روکی، مسکراتے ہوئے۔ اب وہ اپنے سجے سورے ہاتھوں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ ادھر بھی دیکھ لو، تھوڑی بہت محنت تو دولہا بیچارہ بھی خود پہ کرتا ہی ہے نا۔ وسیلہ نے کہنا ماننے کی کوشش کرتے آہستہ آہستہ نظریں اوپر اٹھائیں۔ نظریں بمشکل ہی منصب کے چہرے پر ڈالی اور ہنس کر رخ پھیر لیا۔ ہنس تو ایسے رہی ہو جیسے جوکر دیکھ لیا ہو۔ منصب نے مصنوعی دکھ سے آہ بھرتے جیب سے گفٹ نکالا۔ یار، یہ گفٹ کبھی بڑا عجیب ہے ویسے۔ لڑکے بیچارے اسکول کے زمانے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ پہلی رات تحفہ کیا دیں گے، اور آخر میں اماں ایک انگوٹھی پکڑا کر کہتی ہیں کہ جاؤ بیٹا، دلہن کو دے آنا۔ وہ سنجیدگی سے صفائیاں دے رہا تھا۔ وسیلہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ منصب کی بونگیوں نے ماحول کی ساری سنجیدگی ختم کر دی تھی۔ وسیلہ نے ڈبیا کھلنے پر خود ہی ہاتھ آگے کر دیا۔ چہرہ البتہ دوسری جانب ہی تھا، جب اچانک ہی پیروں کو کچھ چھوا تو اس نے چونک کر سر گھمایا۔ منصب اپنی جگہ سے اٹھ کر تھوڑا پیچھے ہو بیٹھا تھا، اور ایک بہت نفیس گولڈن پازیب وہ اس کے پاؤں میں پہنا رہا تھا۔ ہلکی مسکراہٹ لیے آنکھیں اوپر اٹھا کر اس نے مانی خیزی سے وسیلہ کو دیکھا تو اس نے شرما کر سر کو جھکا لیا۔ اماں کو نہیں پتا کہ اپنی خاص ہستی کے لیے یہ خاص تحفہ ان کا محنتی بچہ پہلے ہی خرید چکا ہے۔ تو وہ انگوٹھی؟ وسیلہ نے ہلکا سا ابرو اٹھا کر استفسار کیا۔ ہاں، اب لگی ہونا ایک دم روایتی بیوی۔ منصب نے بے ساختہ انگلی لہرائی، جبکہ وسیلہ نے شرم ترک کرتے ہتھیلی آگے پھیلا دی۔ لائیں میری ساسو ماں والا گفٹ۔ یہ لیں زوجہ محترمہ، میں وردی کے ساتھ گولڈ رنگ پہنتا ویسے بھی اچھا نہیں لگوں گا۔ اس نے دوسری جیب سے چھوٹی ڈبیا نکال کر اس کی ہتھیلی پر دھر دی۔ شکریہ، گفٹ بہت خوبصورت ہے، دیکھ تو لو۔ منصب نے اس کی بند مٹھی کی طرف اشارہ کیا، لیکن وسیلہ نے مسکرا کر ابرو اپنے پاؤں کی جانب اٹھایا۔ پیر کو حرکت دے کر
پازیب کو ہلکا سا چھنکایا تو منصب کے ہونٹ مسکرا اٹھے۔ وہ پازیب کی بات کر رہی تھی۔ بڑی نوازش جناب، تعریف اور پسندیدگی تحفے کی خوبصورتی کو کچھ اور بڑھا دیتی ہے، اور تحفہ دینے والے کا حوصلہ بھی۔ منصب نے مسکرا کر کہتے وسیلہ کا مہندی والا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ خوشی کی نمی وسیلہ کی پلکوں پر ستاروں کی طرح چمک اٹھی۔ تہ خانے کی قید بے بسی میں اپنے پروردگار سے مانگی گئی اس کی تمام دعائیں پوری ہوئی تھیں۔ اللہ نے منصب کی صورت اسے ایک بہترین انعام سے نوازا تھا۔